अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना से नावल्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई किस की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। फ्रेंड्स, किस को पढ़कर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती तबसरे से भी ज़रूर नवाजिएगा। तो आइए बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं आज की किस की जानिब। नावल जो हुक्म सरकार, किस्त नंबर 14। यासिर नूर महल में दाखिल हुआ तो पोर्च में एक नई चमचमाती हुई गाड़ी नज़र आई। वो एक उचटती हुई नज़र डालकर लॉन की तरफ आ गया, जहाँ घर के सभी अफराद मौजूद कुर्सियों पर बैठे चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। यासिर को देखकर मानो हातिम को उठाए उसकी तरफ आई और सलाम किया। उसने सलाम का जवाब देकर हातिम को उसकी गोद से ले लिया और उसे प्यार करने लगा। वो कभी यासिर की मूछें खींचता तो कभी उसका नाक। वह बहुत शरारती था। यासिर को भी मानो ने चाय पेश की तो उसने भी चाय पीकर खाली कप मेज़ पर रख दिया। मलिक ज़ियाउर रहमान ने पॉकेट से एक चाबी निकालकर यासिर के सामने मेज़ पर रख दी। यासिर, उनके मुखातिब करने पे सब उनकी जाने मुतवज्जा हुए। मैंने मानो को शादी पे कोई गिफ्ट नहीं दिया, क्योंकि जिन हालात में शादी हुई वो मेरे और ख़ानदान के लिए अज़ियतनाक दौर था। लेकिन अब सभी तुम्हारी शादी को दिली तौर पर कबूल करके अपना अपना गिफ्ट दे चुके हैं, तो मैं भी तुम्हारी शादी जो दिली तौर पर कबूल करके एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। उन्होंने कहते हुए चाबी यासिर की तरफ बढ़ाई। वो हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ये नई गाड़ी इसके लिए होगी। उसने मानो की तरफ देखा तो उसने मुस्बित इशारा किया। यासिर ने वो चाबी पकड़ ली तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। यासिर को शहीर की बातें याद आ रही थीं कि मलिक ज़ियाउर रहमान अच्छा बंदा नहीं, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। वो सोचों में गुम था। मेरी तरफ से अपना दिल साफ़ कर लो यासिर, मलिक ज़ियाउर रहमान ने उसे सोचों में डूबा देखकर कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा। आपने ख्वाह में ख्वाह ही तकल्लुफ़ किया ज़िया भाई। उसने पहली बार उन्हें इस रिश्ते से मुखातिब किया था। भाई भी कहते हो और गैरियत भी बरत रहे हो। उनके लहजे में अपनाइयत और खलूस देखकर वो शहीर के शकूक व शुबहात को झुटलाने पर मजबूर हो गया। फ़तेहपुर, जो कि मानो के अजदाद का गांव था, वहां अम्माद की शादी थी। जब मानो ने यासिर से शादी कर ली तो मलिक ज़ियाउर रहमान ने अपने ताया जान से माकूल अल्फाज में माजरत कर ली और अम्माद का रिश्ता किसी और से तय कर दिया। महानूर और यासिर को भी शादी की दावत मिली थी। ये ख़ानदान की पहली शादी थी जिसमें वो दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से शमूलियत इख्तियार कर रहे थे। वो एक बार पहले भी फ़तेहपुर जा चुका था, लेकिन तब मानो उसकी मोहब्बत के रूप में उसके बिल्कुल पहलू में थी और आज उसकी बीवी और बच्चे के माँ के रूप में उसके साथ थी। जाने से पहले शहीर ने उसे अच्छी तरह समझा दिया था और धड़कते हुए दिल के साथ अपने चचा को रुखसत किया था। नूर महल के तमाम अफराद इस शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे, लेकिन शहीर के खदशात अपनी जगह थे। उसने गौर से अपने चाचा को देखते हुए आंखों में नमी लिए उसे रुखसत किया तो यासिर उसे डंगर कहकर चला गया। गाड़ियाँ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थीं। मलिक ज़ियाउर रहमान ने पहले ही बता दिया था कि उन्हें रास्ते में कहाँ रुकना है। वो एक जगह रुकेंगे और खाना खाकर अगली मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। ज़ियाउर रहमान के कहने पर गाड़ियाँ एक जगह पर रुक गईं। वो कच्ची सी जगह थी। वहाँ एक ढाबा नुमा जगह थी। वहाँ मौजूद लड़का उनके उतरने पे गाड़ियों को पानी मारने लगा। खाना खाकर वो वहाँ से निकले। मानो, यासिर गाड़ी चलाते हुए उससे मुखातिब हुआ। क्या तुमने कभी सोचा था कि इस हैसियत से मेरे साथ बैठकर कभी फ़तेहपुर जाओगी? फ़तेहपुर जाने का कई बार सोचा था, लेकिन इस तरह से नहीं। वाकई किसी ने सच कहा है कि इंसान जिस तरह से सोचता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। वो ठंडी आँख भर के बोली। मानो, अगर कभी ज़िंदगी में बिछड़ने का मुकाम आ जाए तो? सफ़र पे जा रहे हैं, मुंह से कोई खैर की बात निकालें। वो उसे झिड़कने के अंदाज में बोली।
ایک موڑ کاٹتے ہوئے یاسر کو احساس ہوا کہ گاڑی کے بریکس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ اس کے چہرے پر فکرمندی کے آثار نمایاں ہوئے تو مانو کو بھی تشویش ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ لیکن یاسر نے لبوں پر خاموشی کے قفل لگائے، پاؤں ایکسیلیٹر سے ہٹا لیا۔ اب گاڑی کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی خود ہی رک گئی۔ کیا ہوا یاسر؟ گاڑی کیوں روک دی؟ پچھلی دونوں گاڑیاں بھی رک گئیں۔ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ مانو کے ہوش اڑ گئے۔ خیر و عافیت سے گاڑی رک جانے پہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ ملک ضیاء الرحمن اور ملک مختار بھی پریشان ہو گئے۔ ماں جی نے رونا شروع کر دیا اور حاتم کو سینے سے لگا کر چومنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑے حادثے سے بچا لیا تھا۔ مانو تو سوچ کر ہی کانپ گئی تھی، اور یہ سب یاسر کی حاضر دماغی کی وجہ سے ہوا تھا کہ اس نے ریس پر پاؤں دبانے کی بجائے پاؤں اٹھا لیا تھا، جس سے گاڑی کی رفتار آہستہ ہو کر بالآخر رک گئی۔ اب وہ ضیاء بھائی کی گاڑی میں فتح پور جا رہے تھے۔ گاڑی خراب وہیں کھڑی کر دی گئی تھی کہ بعد میں عماد کا کوئی ملازم ٹھیک کروا کے لے آئے گا۔ فتح پور پہنچنے کے بعد سب کا پرتپاک استقبال کیا گیا، لیکن یاسر اور مہنور کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا۔ شادی والا گھر تھا، خوشی سب کے چہروں پر نمایاں تھی، لیکن تائی، چچی اور کزن نے رسمی سلام دعا کے بعد انہیں پوچھا تک نہ تھا۔ عماد کئی بہانوں سے آ کر یاسر کو گھور گیا تھا۔ ان کا یہاں آنا بیکار ثابت ہوا۔ وہ خود کو اس ماحول میں مس فٹ محسوس کر رہے تھے۔ مہندی کی رات لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھیں اور مرد باہر چوپال میں جمع تھے۔ یاسر جا کر ایک چارپائی پر بیٹھا تو مرد حضرات کترا کر وہاں سے اٹھ گئے اور خواہ مخواہ ہی ادھر ادھر گھومنے لگے۔ یہی حال مانو کا بھی تھا۔ وہ ڈھولک بجاتی ہوئی کزن کے پاس قالین پر بیٹھی تو لڑکیاں آہستہ آہستہ کترا کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ ماں جی نے بھی یہ رویہ مانو کے ساتھ دیکھا تو تڑپ کر رہ گئیں۔ انہوں نے لبوں پر انگلی رکھ کر مانو کو فی الحال خاموش رہنے کی تلقین کی۔ اگلے بارات والے دن یاسر اور عماد کی تکرار ہو گئی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ہوا یوں کہ یاسر مانو کو تلاش کرتا ہوا زنان خانے میں آ گیا۔ عماد جو صحرا بندی کے بعد بارات کی روانگی کے لیے گھر سے نکل رہا تھا، یاسر کو یوں اپنے خاندان کی عورتوں میں گھومتا دیکھ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ بے شک یاسر ماں جی کا داماد تھا، لیکن ان کی نظروں میں وہ ایک ڈرائیور ہی تھا۔ پھر عماد کے حق میں اس نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ اس کے غصے میں آنے کی یہی وجہ تھی، یا پھر وہ یاسر کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی وجہ ڈھونڈ رہا تھا؟ یاسر نے عماد کی بہن سے مانو کا پوچھا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اپنی اوقات میں رہو تم، ملازم ہو تم، مجھ سے بات کرنے کی جرت بھی کیسے کی تم نے؟ وہ حلق کے بل چلائی تو عماد جو طاق میں تھا یاسر کو گریبان سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر چوپال میں لے گیا۔ وہ اسے گالیاں دینے لگا۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو میری بہن کو چھوؤ؟ یاسر خود پہ لگا الزام سن کر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سیدھا سادہ انسان اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک زوردار پنچ سے اس کے ناک میں سے خون نکلنے لگا۔ وہ دور جا گرا۔ سارے مرد اور عورتیں اکٹھی ہو گئیں۔ اچھا خاصا تماشا کھڑا ہو گیا۔ معاملہ کیا ہے؟ مجھے تو کچھ بتاؤ۔ ملک ضیاء الرحمن کی گرجدار آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مانو نے اس کی ناک سے خون بہتا دیکھا تو گھبرا گئی۔ وہ بھاگ کر یاسر کے پاس پہنچی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے اس کا خون صاف کیا۔ اس نے میری بہن کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ آپ نے اسے یہاں لا کر ہماری توہین کی ہے۔ یہ کمذات لوگ اپنی اوقات کبھی بھی نہیں بھولتے۔ اسے کہیں ابھی ہماری بہن سے معافی مانگے۔ یاسر یہ سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا تو معافی کس چیز کی؟ میں نے کسی لڑکی کو نہیں چھیڑا، اور چھونا تو دور کی بات ہے، میں نے تو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں کہ وہ کون ہے۔ میں نے تو اس لڑکی سے بس مانو کے بارے میں پوچھا تھا۔ بس اتنی سی بات پر عماد بھڑک اٹھا۔ عماد نے پھر سے ایک گندی سی گالی دی۔ ابھی کے ابھی معافی مانگ ورنہ گولی سے اڑا دوں گا۔ عماد کے منہ سے گالی سن کر یاسر کا خون کھول اٹھا۔
اپنی زبان کو لگام دو عماد، ورنہ ہاتھ میرے بھی سلامت ہیں۔ وہ درستگی سے پیش آیا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے سامنے بکواس کرو؟ عماد پھر سے بھڑک اٹھا۔ تم خاموش رہو، مجھے بات کرنے دو۔ انہوں نے عماد کو ڈانٹا تو وہ خاموش ہو گیا۔ یاسر، کیا عماد سچ کہہ رہا ہے؟ ملک ضیاء الرحمن کی آواز میں غصے کا عنصر یہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں، جو سچ تھا۔ میں نے وہ بتا دیا ہے ضیاء بھائی، اگر وہ لڑکی میرے سامنے بھی آئے گی تو میں اسے پہچان نہیں پاؤں گا، کیونکہ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یاسر نے اپنی صفائی پیش کی تو ملک ضیاء الرحمن شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ عماد، یاسر ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ عماد کی طرف پلٹے اور معاملہ رفع دفع کروانے کے لیے انہیں آپس میں گلے ملنے کے لیے کہا، لیکن یاسر نے انکار کر دیا۔ اس نے فوراً سے بیشتر مانو کو واپسی کے لیے تیاری پکڑنے کا کہا۔ مانو اس کے اچانک فیصلے پر حیران رہ گئی۔ وہ کبھی ماں جی کو تو کبھی اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ مانو، جیسا تمہارا شوہر کہہ رہا ہے ویسا ہی کرو، ہمیں تمہاری خوشی عزیز ہے۔ ملک ضیاء الرحمن یہ کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے اور فون پہ کسی کو ہدایات دینے لگے۔ تماشا ختم ہو گیا، مجمع چھٹ گیا۔ اپنا خیال رکھنا مانو، ہمیں مجبوری ہے بیٹا، بارات کے ساتھ جانا پڑے گا، شریکے کا کام ہے، اس طرح چھوڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے تئیں انہیں رسان سے سمجھایا۔ وہ دونوں بھی اس ماحول میں خود کو اجنبی محسوس کر رہے تھے۔ اوپر سے یہ بہانہ بن گیا۔ مانو نے تاعمر ان رشتہ داروں سے نہ ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کر یاسر کی بے عزتی کی تھی۔ سارے لوگ بارات کے ساتھ گاڑیوں میں سوار ہوئے نکل چکے تھے۔ مانو اپنا سامان باندھ رہی تھی کہ انہیں جنت بھابی کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دیں۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے اس کی طرف آئیں۔ مانو نے ان کی حالت دیکھی تو وہ معاملہ سمجھ چکی تھی۔ جنت بھابی کو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے بارات کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ گھر پہ ہی رہ کر نئی دلہن کا استقبال کرنے کے لیے رک گئی تھیں، لیکن اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ یاسر کی گاڑی رات کو ہی ٹھیک ہو کر واپس آ گئی تھی۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لیے قریبی ہاسپٹل چلے گئے، جہاں ان کی گود میں ایک پیاری سی بیٹی آ گئی۔ وہ ننھی سی بچی 7 ماہ کی تھی اور تھی بھی نازک حالت میں۔ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اسے کسی اچھے ہاسپٹل کی ضرورت تھی۔ انہیں فی الوقت کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ کیا کریں۔ جنت بھابی نے اس بچی کو گود میں لے کر اسے پیار کیا اور اس کے گلے میں اپنی چین پہنا دی۔ انہوں نے اجازت دی کہ وہ اس بچی کو دوسرے شہر کے اچھے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ انہوں نے ملک ضیاء الرحمن کو کال کی تھی، لیکن ان کا نمبر مسلسل بیزی جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے ملک مختار کو کال پہ ساری صورتحال بتا دی تھی۔ یاسر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ماہنور ساتھ والی سیٹ پر۔ مانو نے اس ننھی سی گڑیا کا نام نورم رکھا۔ شہیر کا بتایا گیا نام اسے یاد تھا۔ حاتم پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں مانو، میری وجہ سے تمہارا فنکشن خراب ہو گیا۔ اس کا دھیان سامنے اسکرین پر مرکوز تھا۔ وہ تیز رفتار سے گاڑی چلاتے جلد از جلد شہر کے کسی اچھے ہاسپٹل میں پہنچنا چاہتا تھا۔ جہاں آپ کی عزت نہیں ہوگی، میں دوبارہ وہاں کبھی نہیں جاؤں گی، چاہے وہ نور محل ہی کیوں نہ ہو۔ مانو کا چاہت سے لبریز لہجہ یاسر کو بہت پیارا لگا۔ مانو، یہ ضیاء بھائی نے میری بات پہ یقین کیسے کر لیا؟ وہ اس بات پہ ابھی تک حیران تھا۔ سچ اور جھوٹ کا پتہ چہرے اور انداز سے ہی چل جاتا ہے۔ ضیاء بھائی نے دنیا دیکھی ہے، اس لیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ عماد نے تمہاری وجہ سے مجھ پہ الزام لگا کر مجھ سے بدلہ لینے کی ایک واہیات سی کوشش کی ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ مانو، تمہیں یقین ہے کہ میں اس معاملے میں سچا ہوں؟ یاسر نے پوچھا تو وہ مسکرانے لگی۔ سرکار، آپ اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، تمہارا اعتماد دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو مرنے کے بعد جس طرح جی اٹھنے پہ یقین ہے، اسی طرح آپ پہ یقین ہے۔ وہ شدت پسند انداز میں بولی۔ شکریہ مانو۔ یاسر نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے اسے ہلکا سا دبایا۔ اسی اثناء میں گاڑی کا ٹائر نکل کر گاڑی سے آگے نکل گیا۔ مانو کی چیخ نکل گئی۔
یاسر تیز رفتار گاڑی کو کنٹرول کرنے لگا، لیکن موت ان پہ اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ گاڑی ایک طرف گہری کھائی میں جانے لگی۔ ایک اور جھٹکا لگا۔ مانو کی طرف کا دروازہ کھلا تھا اور وہ دروازے سے باہر سڑک پر لڑھکنے لگی۔ گاڑی یاسر سے بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ کلا بازیاں کھاتی ہوئی گاڑی ایک زوردار دھماکے سے نیچے بہتی ہوئی ندی کے قریب جا گری، جبکہ مانو کو سڑک پر چلنے والی گاڑیوں نے کچلنے سے بچا لیا تھا۔ وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اسے کسی کی تو کیا خود کا بھی ہوش نہ تھا۔ کسی اللہ کے بندے نے اسے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک دھماکے سے پھٹ گئی۔ اس کی ٹینکی سے نکلنے والا تیل آگ پکڑ چکا تھا۔ پتہ نہیں اب اس کے اندر موجود انسانوں کا کیا ہوا ہوگا۔ شہیر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں وحشت برسا رہی تھیں۔ وہ کئی دنوں سے ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ اب بھی وہ اسی خواب سے چونکا تھا۔ اس نے اٹھ کر اپنے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے اور گھڑی پہ وقت دیکھا تو نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ وہ پراپرٹی ڈیلنگ کے آفس میں چلا گیا، لیکن اسے کسی طور چین نہیں مل رہا تھا۔ اس نے دوپہر کو ہی آفس بند کر دیا اور نور محل کی طرف چل نکلا تاکہ وہاں جا کر یاسر کی خیر خبر لے سکے۔ وہ وہاں پہنچا تو حیران رہ گیا۔ لوگ وہاں ایمبولینس پہ رکھی 3 لاشیں نکال رہے تھے۔ بہت سے لوگ وہاں جمع تھے۔ آہو بکا پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے مجمع کو چیرتے ہوئے دیکھا۔ ایک جوان مرد اور دوسرے کسی 2 چھوٹے بچوں کی جلی ہوئی لاشیں تھیں۔ ملک مختار اور ملک ضیاء الرحمن بین کر رہے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ چچا حاتم؟ اس نے اپنے ذہن میں آنے والے خیال کو جھٹکا۔ اس نے آگے بڑھ کر ملک مختار سے تصدیق چاہی تو ملک مختار دھاڑے مارتے ہوئے رونے لگے۔ شہیر تمہارا چچا؟ وہ فقط اتنا ہی بولے تھے کہ شہیر تڑپ اٹھا۔ وہ یاسر کی لاش کے ساتھ لپٹے دھاڑے مارتے ہوئے رونے لگا۔ وہ لاش کا جلا ہوا چہرہ دیوانہ وار چوم رہا تھا۔ لوگ اسے پکڑ کر دور ہٹاتے، وہ دوبارہ لاش سے لپٹ جاتا۔ چہار سو ایک حشر برپا تھا۔ یاسر نے پہلی بار اس عظیم الشان مہر کو دیکھا۔ شہیر نے پہلی بار اس عظیم الشان محل کو دیکھا تھا جہاں اس کا چچا ڈرائیور تھا، پھر ترقی ہوئی تو داماد بن گیا، اور اب سب چیزوں سے بے نیاز ایک لاش بنا پڑا تھا۔ محل کے لان میں لاشوں کو رکھ دیا تھا۔ شہیر کو ماہنور کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ملک مختار سے مانو کا پوچھا تو وہ مزید رونے لگے۔ شہیر کا وہم حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ ملک مختار کا رونا اسے ایک بار پھر یتیم ہونے کی خبر دے رہا تھا۔ اس کے سامنے ناقابل شناخت جلے ہوئے وجود پڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر شہیر کا سینہ غم سے پھٹنے لگا۔ مانو ابھی تک بے ہوش ہے، ہاسپٹل میں ہے۔ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے، ملک مختار نے آہوں اور سسکیوں کی آواز میں اسے بتایا۔ میری لاڈلی مانو آج بیوہ ہو گئی، اس کی گود بھی اجڑ گئی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہے تھے۔ ملک مختار کی حالت سب سے ابتر تھی۔ وہ تو ان امیروں کے گلے لگ کر رو بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ وہ یاسر کی لاش کے پاس کھڑا رو رہا تھا کہ ملک ضیاء الرحمن نے ملک مختار سے پوچھا۔ یہ یاسر کا بھتیجا اور فراز کا بیٹا ہے، انہوں نے بتایا تو ملک ضیاء الرحمن نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا کر تسلی دی۔ وہاں پہ ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن ماہنور اس بات سے انجان تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹرز نے سر توڑ کوششوں کے بعد اس کی جان بچائی تھی۔ اس کے بازو کی ہڈی 2 جگہ سے فریکچر ہو گئی تھی۔ اس کے سر جسم پر بہت زیادہ زخم آئے تھے۔ ملک ضیاء الرحمن کو خبر ان کے ایک جاننے والے نے دی تھی جو اس دن اسی روڈ پر اپنی گاڑی میں آ رہا تھا۔ اس نے ماہنور کو پہچان لیا تھا۔ اس طرح وہ لوگ عماد کی شادی چھوڑ کر بھاگم بھاگ یہاں پہنچے تھے۔ تب تک لوگوں نے ماہنور کو ہاسپٹل پہنچا دیا تھا۔ ان لوگوں نے پولیس کی مدد سے یاسر اور دونوں بچوں کی لاشیں بھی ڈھونڈ لی تھیں۔ ملک ضیاء الرحمن نے اتفاقیہ حادثہ کہہ کر پولیس کیس سے جان چھڑوا لی تھی۔
خواہ میں خواہ پولیس کی کارروائیوں میں پڑھ کے وقت ضائع کرنے والی بات تھی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد یاسر کو لحد میں اتارنے کا وقت آ گیا تھا۔ شہید کو وہی وقت یاد آیا جب ان لوگوں نے مل کر فراز کو قبر میں اتارا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو گئی۔ اس کے آنسو یاسر کے کفن کو بھگو رہے تھے۔ لوگوں نے اسے دلاسا دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ فراز کے بعد یاسر کی موت نے اسے ایک بار پھر اکیلا کر دیا تھا۔ اب تمام کاروبار اسے ہی سنبھالنا تھا۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا اور ہر طرح کا بوجھ خود اٹھا سکتا تھا، مگر ان اموات نے اس کی حالت بری کر دی تھی۔ وقت کے ساتھ حالات اپنے معمول پہ آتے جا رہے تھے۔ وہ 2 بار نور محل گیا۔ ایک بار مہنور سو رہی ہے کہہ کر اسے ٹرخا دیا گیا۔ دوسری بار کہا کہ وہ چیک اپ کروانے ہاسپٹل گئی ہے۔ وہ انتظار کر کر کے واپس پلٹ آیا۔ کیسی ہے میری بچی اب؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کا حال دریافت کیا۔ جی ٹھیک ہوں۔ تبھی سکینہ بی بی ناشتے کا ٹرے لیے اندر داخل ہوئیں۔ چلو ناشتہ کر لو بیٹا، انہوں نے پرشفقت لہجے میں کہا۔ اسے چپ بیٹھے دیکھ کر وہ خود اسے کھانا کھلانے لگے۔ میں خود کھا لوں گی، نورم نے کمزور سا احتجاج کیا۔ تم ضرور خود کھا لو گی، لیکن تب جب تمہارا بازو ٹھیک ہو جائے گا۔ کل سے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ڈاکٹر باہر انتظار میں بیٹھا ہے۔ تم نے زخموں پہ پانی لگا دیا، اب تو مرہم پٹی ضروری ہے، لیکن پہلے جلدی سے کھانا کھاؤ، وہ محبت بھرے انداز میں بولے۔ سکینہ تم جاؤ، جب ضرورت ہوگی بلا لیں گے، وہ تحکم بھرے لہجے میں بولے تو اس نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ انہیں لگا کہ شاید اس کے سامنے وہ ان سے کھل کر بات نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے اسے باہر بھیج دیا۔ بیٹا تم ہم پہ بھروسہ کر سکتی ہو، میں تمہارے دادا جیسا ہوں۔ تم جو چاہو وہ کہہ سکتی ہو، جہاں جانا ہے جا سکتی ہو، تم پہ کوئی پابندی نہیں، تمہیں یہاں کوئی ڈر و خوف نہیں، لیکن سب سے اہم ہے تمہاری صحت۔ تمہارا کھانا بے حد ضروری ہے۔ اگر کھانا نہیں کھاؤ گی تو طاقت کیسے آئے گی؟ اور اگر طاقت نہیں ہوگی تو خطرات کا مقابلہ کیسے کرو گی؟ ان کے مشفق انداز پہ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھے رہے، اس کے کھانے سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اگر کوئی قابل بھروسہ انسان ہے تو بتاؤ مجھے، میں اس سے تمہارا رابطہ کروا دیتا ہوں۔ مجھے اپنے بابا کو بتانا ہے، انہیں اپنی خیریت کی اطلاع دینی ضروری ہے، اس نے فکر مندی سے کہا تھا۔ اسے پچھلی ساری باتیں یاد آنے لگی، کیسے سب اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے اور وہ کیسے ان سے جان چھڑوا کر نکلی تھی۔ اس سے زیادہ سوچا نہیں جا رہا تھا، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ تم دماغ پر زیادہ زور نہ دو، آرام کرو، انہوں نے اس کے سر پہ دستِ شفقت رکھا اور باہر کی طرف بڑھنے لگے کہ سکینہ بی بی ڈاکٹر کو لے کر اندر آ گئیں۔ بیٹا کیسی ہیں آپ؟ اور درد کل سے کم ہے نا؟ پھر اس کے زخموں کو بغور دیکھا اور اس کی بینڈیج کر دی۔ میڈیسن وقت پہ لیجئے گا، اب پہلے سے بہتر ہیں زخم، وہ اسے ہدایات دینے لگے۔ سکینہ بی بی ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر تک گئیں تو وہ بھی ان کے پیچھے باہر چلے گئے تاکہ وہ آرام کر سکے۔ اسے پیاس لگ رہی تھی، وہ سائڈ ٹیبل پر پڑا جگ اٹھانے کے لیے مڑی تھی کہ ساتھ رکھا گلاس گر گیا۔ تبھی حاتم نے دروازے پر دستک دے کر اندر آنے کی اجازت چاہی تو گلاس گرتے ہوئے دیکھ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ یہ سکینہ بی بی کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ وہ انتہائی غصیلی آواز میں بولا اور اس کی جانب دیکھا جو کل کی نسبت آج کافی فریش دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ پانی پینا تھا، وہ بمشکل بولی۔ اس نے روم ریفریجریٹر میں سے پانی کی بوتل نکال کر کھولتے ہوئے اس کی طرف بڑھائی۔ نورم نے پانی پی کر واپس بوتل اسے پکڑا دی تھی جو سامنے کھڑا تھا۔ وہ اپنے عمل پہ حیران تھا، وہ کیسے اس کی خدمت کر رہا تھا حالانکہ وہ تو خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ آپ کے زخم پہلے سے بہتر ہیں اور بخار بھی اب کم ہے، لیکن ہے ابھی بھی۔ آپ نے ناشتہ تو کیا ہے نا اچھی طرح؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ نورم نے اس بات میں فقط سر ہلایا۔
وہ اطمینان کیے وہاں سے جانے کے لیے پلٹا تھا کہ اس کی دلکش آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ سنیے، اس نے اسے پکارا تھا۔ جی کہیے۔ حاتم نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں میں کتنے سوال تھے۔ وہ اسے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ میری رہائش کا کہیں انتظام کر سکتے ہیں جب تک میرے بابا نہیں آ جاتے؟ ابھی وہ کل ہی تو ملی تھی اس سے، اور اسے یہ پوچھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ پوچھنا بھی ضروری تھا۔ اس کے اندر چھپی غیرت مند لڑکی کو کسی کا احسان لینا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے دوپٹے کو مضبوطی سے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ یہاں آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ کیا ہم آپ کی مہمان نوازی کرنے میں ناکام رہے ہیں جو آپ اس طرح سے کہہ رہی ہیں؟ یا آپ ہمیں یہ احساس دلانا چاہتی ہیں کہ ہم اچھے مہمان نواز نہیں؟ ایک بار جو ہماری پناہ میں آتا ہے اور مدد کی درخواست کرتا ہے تو پھر ہم جان پہ کھیل کر بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مجھے انسانوں کی پہچان ہے۔ جو خوف آپ کی آنکھوں میں چھپا ہے اور آپ کو ہراساں کر رہا ہے، اس کی وجہ تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اتنا بتا دوں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حاتم کی جاگیر میں کوئی آپ کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو بے شک جائیں۔ ملازمین کی لائنیں آپ کے ایک حکم پہ دوڑے چلے آئیں گے۔ اس نے بھاری آواز اور باروب لہجے میں کہتے اسے یقین دہانی کروائی۔ مگر مجھے کسی کا احسان لینا پسند نہیں۔ میں مزید آپ کا احسان نہیں لے سکتی۔ اس نے دبا دبا سا احتجاج کیا۔ میں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ آپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ آپ صحیح سلامت ہیں۔ اگر گولی آپ کو لگ گئی ہوتی تو شاید ساری زندگی میں احساس جرم میں مبتلا رہتا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ نورم نے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ آپ ٹھیک ہو جائیے، پھر جہاں مرضی چلے جائیے۔ آپ کو قید نہیں کیا گیا یہاں۔ وہ سرد آواز میں بولا تھا۔ ایک اور بات۔ وہ جاتے ہوئے رکا تھا۔ نورم نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سب انسان برابر نہیں ہوتے۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اچھے برے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ دل خود کسی پہ اعتبار کرنا جانتا ہے۔ وہ بتا دیتا ہے کہ کون قابل اعتبار ہے اور کون نہیں۔ آپ کو بھی یہ پہچان ہونی چاہیے۔ احتیاط اچھی چیز ہے۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ آپ احسان مند اور خوددار ہیں، کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتی، لیکن مہمان بن کر ہمیں مہمان نوازی کا موقع تو دے سکتی ہیں۔ جب تک آپ کے والد آپ کو لینے نہیں آ جاتے، یہ علاقہ زیادہ بڑا نہیں۔ یہاں کچھ بھی پتہ چلانا زیادہ مشکل کام نہیں آپ کے لیے۔ آپ کے لیے ہی مشکل ہوگی اس حویلی سے باہر نکل کر۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے سب پتہ چل چکا ہے۔ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں کہ وہ کن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ نورم نے آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھا۔ کیا وہ سب کچھ جان گیا تھا؟ اسے یہ احساس رون گیا کہ اس کے خاندان والوں کی سبکی اس کے سامنے ہو گئی۔ اس بات کو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ رشتوں پہ جو اس کا اعتبار ٹوٹا تھا، وہ کسی اور کو بتا کر ہمدردی حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ اس کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی اس کی فطرت۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں اور نہ ہی کوئی شکایت۔ ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ میں کسی کے لیے برا نہیں سوچ سکتی، چاہے وہ مجھے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ دے۔ میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ مگر کل میں نے اس انسان کو ایسا سبق سکھایا ہے، مہینوں لگیں گے اسے بستر سے اٹھنے میں۔ یعنی کہ اسرار نورم کے مارنے سے نہیں، حاتم کے مارنے سے اس قدر زخمی حالت میں ملا تھا۔ میں کسی کو آسانی سے معاف نہیں کرتا۔ حق کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے، ورنہ دوسرے آپ کو کمزور سمجھ کر آپ پہ پاؤں رکھ کر گزر جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے مگرمچھ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ بھاری آواز میں اسے باور کروا رہا تھا۔ نورم کو سخت برا لگا اس کا جتانا۔ اس کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات نمایاں ہو گئے۔ میں کمزور نہیں ہوں اور اپنے معاملے کو حل کرنے کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور آپ کو کسی کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں۔ آپ نے خود کون سا انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کی تھی؟ آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ معصوم پرندوں اور جانوروں پہ گولی چلانا
ان کی جان لینا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ان معصوم پرندوں اور جانوروں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ اس نے غصے سے اسے کھری کھری سنائی تھی۔ کبھی سوچا ہے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہوگی، مگر آپ یہ بات نہیں سمجھ سکتے، اور سمجھ سکتے تو کبھی انہیں نہیں مارتے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے ان پہ۔ وہ معصوم سی ہرنی، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ گولی جو مجھے چھو کر گزر گئی، اگر وہ اس ہرنی کو لگی ہوتی تو آج آپ اس کا روسٹ بنا کر کھا رہے ہوتے۔ مجھے گولی لگنے پہ آپ کو احساس جرم ستایا اور آپ نے میری مدد کی، لیکن اس کے مرنے پہ آپ کو ذرا بھی دکھ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ہرنی کتنی معصوم تھی، پر آپ نے کہاں دیکھا ہوگا؟ آپ کو تو اپنی آنکھوں کے سامنے ہرنی کا روسٹ نظر آ رہا ہوگا۔ وہ بنا رکے منہ میں جو آیا نان سٹاپ بولتی چلی گئی۔ وہ دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ اس کا یہ روپ اسے نہایت دل فریب لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی سے پہلی بار ملا تھا، لیکن وہ باقی سب سے بہت مختلف لگی اسے، جو اپنے اوپر ہوئے ظلم و زیادتی کو تو فراموش کر چکی تھی، لیکن پرندوں اور جانوروں پہ ہونے والے ستم اسے تڑپا گئے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کب مسکرایا تھا، شاید ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی بار مسکرایا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کل ایک معصوم سی ہرنی کو، اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے تیر رہے تھے۔ اس ہرنی کو ایک بھیڑیے نے اپنا شکار بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہرنی بہادر تھی، اپنا دفاع کرنا جانتی تھی۔ اس نے بھیڑیے کو شکست دے دی، اور اس سارے واقعے میں اس نے کسی اور کی زندگی کو بھی بدل دیا۔ وہ زمانی انداز میں بولا، آپ کو میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں؟ میرا آپ کے ساتھ مذاق والا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ یقیناً برا مان گئی تھی، تبھی درستگی سے پیش آئی۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اور قسط کو لائک مسٹ کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔